अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के बीच अख्तियारात की जंग जारी है और आज तौहीन अदालत की एक कार्रवाई जिसका आगाज़ सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के दफ्तर के एक अफसर के ख़िलाफ़ हुआ था। आज वो तौहीन अदालत की कार्रवाई एक नई कशीदगी को लेके आगे बढ़ रही है। आज की कार्रवाई की जो ख़ास बातें थी वो आपको बता देते हैं। आज अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान बनफ्स नफीस कमरा अदालत में मौजूद थे और उन्होंने मुख्तसर दलाइल भी दिए। और उसके बाद जो तौहीन अदालत के मरकज़ी मुल्ज़म हैं एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास, जो पिछले 2 दिन से मेडिकल सर्टिफिकेट पे और छुट्टी पे थे, आज वो भी बनफ्स नफीस पेश हो गए। उनको हुक्म दिया सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने कि वो तौहीन अदालत का जो शो काज नोटिस है उसका तहरीरी जवाब जमा कराएं। उसके बाद आज जो अमाइकस क्यूराए जो अदालती मुआवन कल मुकर्रर हुए थे, उनके अंदर भी कुछ मज़ीद नाम सामने आए हैं जो अदालत की मुआवनत करेंगे, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने इस बात की निशानदही की थी कि एडवोकेट हामिद खान और एडवोकेट मुनीर मलिक, ये दोनों वकील जो हैं 26वीं आइनी तरमीम की जो दरख्वास्तें हैं उन दरख्वास्तों में भी अपने वकला जो है अपने क्लाइंट्स की तरफ से पेश हो रहे हैं, जिस पे जस्टिस मंसूर अली शाह ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप कोई मतबादिल नाम दे दें। तो उसके अंदर फिर एडवोकेट एहसन भून जो कि साबिक चेयरमैन वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल भी रहे हैं और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी रहे हैं, तो जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडवोकेट एहसन भून का नाम लिया तो अदालत में थोड़ा सा कहकहा गूंजा कि वो भी अब अदालत की मुआवनत करेंगे। और उसके साथ ही अटॉर्नी जनरल से जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप फिर कोई और नाम भी दे दें। तो एडवोकेट ख्वाजा हारिस जो कि फ़ौजी अदालतों के केस में वजारत दिफा की तरफ से पेश हो रहे हैं और फ़ौजी अदालतों का भरपूर दफा कर रहे हैं, सिविलियन की ट्रायल की हद तक कि सिविलियन के ट्रायल भी वहाँ किए जा सकते हैं, तो ये 2 नाम भी एडवोकेट एहसन भून और एडवोकेट ख्वाजा हारिस के नाम जो हैं वो भी अब अदालती मुआवनीन में शामिल कर लिए गए हैं। तो आज की जो कार्रवाई का आगाज़ है वो तो मरकज़ी मुल्ज़म एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास की पेशी से हुआ। फिर अटॉर्नी जनरल ने भी अपनी हाज़िरी लगाई और मुख्तसर बात की। और उसके बाद जो साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट हैं एडवोकेट शाहिद जमील, जस्टिस रिटायर्ड हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से इस्तीफ़ा दिया था, उन्होंने मुख्तसर दलाइल दिए। एडवोकेट मुनीर मलिक ने जो कराची से वीडियो लिंक पर मौजूद थे, उन्होंने भी दलाइल दिए। और उसके बाद एडवोकेट हामिद खान ने भी जो है आज दलाइल दिए हैं। तो आज के दलाइल की सबसे दिलचस्प बात, या अगर हम कहें कि जो इंकशाफ हुआ है, वो ये हुआ है कि जब एडवोकेट शाहिद जमील ने जो कि साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट हैं, जब आइन 26वीं आइनी तरमीम के अंदर जो नई शिक लाई गई आइनी बेंच के बनाने के हवाले से, और उसके अंदर एक आइनी बेंच की अलग से जजेस कमेटी का ज़िक्र हुआ, तो उसमें एडवोकेट शाहिद जमील का ये कहना था कि एक जो पुराने वाली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी थी उसमें भी अब तरमीम करके आइनी बेंच का जो सरबराह है वो भी पुराने वाली यानी सेक्शन 2 की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी में शामिल कर दिया गया है। और एडवोकेट शाहिद जमील ने ये कहा कि 26वीं आइनी तरमीम में ये वाज़े किया गया है कि जब भी कोई ऐसा सवाल पैदा हो कि ये जो भी केस आता है क्या ये आइन की तशरीह का मामला है या फिर कुछ और मामला है, तो फिर वो मामला जो है वो आइनी बेंच को रेफ़र किया जाएगा। और वो मामला जो है आइनी बेंच को जब रेफ़र हो जाएगा तो उसके बाद फिर आइनी बेंच की जो जजेस की कमेटी है फिर वो सिर्फ़ उस हद तक उन केसेस पे गौर करेगी जो सारे के सारे आइनी बेंच को रेफ़र हो चुके होंगे, और फिर उनमें से वो ये फ़ैसला करेगी कि आया ये पूरा आइनी बेंच यानी 7 या 8 जजों का आइनी बेंच वो केस सुनेगा, या इनमें से 2 जजेस जो हैं आइनी बेंच के वो ये वाला आइनी मामला सुनेंगे और 3 जजेस दूसरे वाला सुनेंगे। तो आइनी जजेस की जो कमेटी है उसका अख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ महदूद है उन केसेस की तरफ, केसेस की हद तक कि जो उनको भेजे जाएंगे।
ایڈوکیٹ شاہد جمیل نے یہ کہا کہ بنیادی طور پہ اس وقت جو آئین اور قانون کی پوزیشن ہے اس کے تحت تمام جو مقدمات سپریم کورٹ میں آتے ہیں سب سے پہلے وہ سیکشن 2 کے تحت بنائی گئی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت بنائی گئی کمیٹی میں آئیں گے، اور پھر وہاں اس کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ معاملہ آئینی بینچ کو جانا ہے یا نہیں، جس پہ جسٹس منصور علی شاہ نے ایک انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تو سب کچھ الٹ ہو رہا ہے، یہاں پہ تو سارے فیصلے جو ہیں وہ جو آئینی بینچ کی کمیٹی ہے، ججز کی کمیٹی، جس میں 3 سینئر ترین ججز ہیں جو اس وقت جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر ہیں، یہ سارے فیصلے تو اب وہ کر رہی ہے اور وہ بتا رہی ہیں کہ یہ کیسز ہمارے پاس ہوں گے اور باقی جو ہیں وہ ریگولر بینچز میں جائیں گے، تو یہ تو بالکل الٹ ہو رہا ہے۔ اور جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ سیکشن 2 کے تحت بنائی گئی کمیٹی کے سامنے آج تک یہ معاملہ آیا ہی نہیں کہ وہ بیٹھ کے یہ طے کرے کہ یہ والے کیسز آئینی بینچ کو جانے ہیں اور یہ والے کیسز جو ہیں وہ ریگولر بینچز کو جانے ہیں۔ تو یہ ایک نیا ایک انکشاف ہوا۔ ایڈوکیٹ شاہد جمیل نے پھر یہ بھی اپنے دلائل میں اس آئینی سوال کا بھی جواب دیا کہ کیا جب سپریم کورٹ کسی بھی کیس کے اوپر کارروائی کو آگے بڑھا لیتی ہے تو کیا اس صورت میں اگر سپریم کورٹ کوئی عدالتی حکم نامہ جاری کر دیتی ہے تو کیا وہ عدالتی حکم جو ہے یا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے یا حکم ہے، کیا اس کو انتظامی سائٹ پہ کوئی رجسٹرار کا عملہ جو ہے وہ کیس اس حکم کو نظر انداز کر سکتا ہے اور اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ پورا کیس ہی اس بینچ سے واپس لے سکتا ہے بغیر کسی آئینی وجوہ کے یا بغیر کسی اختیار کے؟ تو اس پہ ایڈوکیٹ شاہد جمیل کی یہ دلیل تھی کہ جو سپریم کورٹ کا عملہ ہے یا ایون کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت بنائی گئی جو کمیٹی ہے وہ ایک انتظامی سائٹ کی بنائی گئی کمیٹی ہے، اس کے پاس کوئی عدالتی اختیار نہیں ہے، تو چاہے وہ سیکشن 2 کی کمیٹی ہے چاہے وہ سیکشن 2A کی کمیٹی ہے جو کہ آئینی بینچ کی کمیٹی ہے، یہ انتظامی کمیٹیاں ہیں اور ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی بھی ایسے کیس کو خاص طور پہ جس میں سپریم کورٹ نے کوئی آرڈر پاس کیا ہو وہ اس کو اس بینچ سے واپس لے لے۔ یہ بھی ایک آئین کی خلاف ورزی ہے اور یہ عدلیہ کی آزادی کے بھی منافی ہے۔ ایڈوکیٹ شاہد جمیل نے یہ بھی کہا کہ آنے والے وقت میں اب اس کنٹمپٹ آف کورٹ کی جو پروسیڈنگ چل رہی ہے رجسٹرار کے ایک افسر کے خلاف، رجسٹرار دفتر کے افسر کے خلاف، اس کنٹمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ میں بھی سپریم کورٹ جو ہے وہ آئینی اور قانونی سوالات کے وہ خود بھی جواب دے سکتی ہے یا ان سوالات کو پر غور کرنے کے لیے اور فیصلہ دینے کے لیے اس کو لارجر بینچ میں بھی بھیج سکتی ہے یا ایون یہ کنٹمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ کی کارروائی کرتے ہوئے بھی سپریم کورٹ جو ہے فل کورٹ کے لیے بھی کہہ سکتی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو، یعنی کہ یہ معاملہ اتنا اہم ہے، عدلیہ کی آزادی سے جڑا ہے اور یہ تعین کرنا بہت ضروری ہے کہ کیا جو سپریم کورٹ کے جو ریگولر ججز ہیں ان سے کیا آئین کی تشریح کا اختیار چھین لیا گیا ہے۔ اور ایڈوکیٹ شاہد جمیل نے بلکہ ایڈوکیٹ جب منیر ملک نے دلائل اپنے شروع کیے کراچی سے ویڈیو لنک میں، انہوں نے یہ خاص بات کی کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز کو آئین کے تحت برابر کے اختیارات حاصل ہیں، چاہے 26ویں ترمیم ہوئی ہو یا نہ ہو، سپریم کورٹ کے تمام ججز کو برابر کے اختیار حاصل ہیں اور ان اختیارات کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سپریم کورٹ کے ان ججوں کے پاس زیادہ اختیار ہے اور ان ججوں کے پاس کم اختیار ہے۔ ایڈوکیٹ منیر ملک نے کہا کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے اندر یہ جو ایک تاثر دیا گیا ہے کہ شاید صرف آئینی بینچ ہی جو ہے آئینی معاملات کا فیصلہ کر سکتا ہے، یہ تاثر غلط ہے۔ اور ایڈوکیٹ منیر ملک نے بھی کہا کہ ایڈوکیٹ شاہد جمیل نے جو یہ دلیل دی ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی سنتے ہوئے جو موجودہ بینچ ہے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی کا، یہ بھی فل کورٹ کے لیے احکامات جاری کر سکتا ہے۔ ایڈوکیٹ منیر ملک نے کہا کہ وہ اس تجویز کی تائید کرتے ہیں، اس دلیل کی حمایت کرتے ہیں اور جو موجودہ سپریم کورٹ کا ہر بینچ جو ہے وہ یہ احکامات جاری کر سکتا ہے۔ ایڈوکیٹ شاہد جمیل نے ایک اور بڑی دلچسپ بات انہوں نے کی اور انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم ہونے کے باوجود بھی جو آئین کے اندر سپریم کورٹ کا جو اختیار ہے وہ بڑا واضح ہے اور وہ اختیار ناقابل تقسیم ہے، اور وہ اختیار یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کسی بھی معاملے میں اپنا اختیار استعمال کر لے، سماعت کا اختیار، اختیار سماعت جب وہ
استعمال کر لے اور سماعت شروع کر لے تو پھر آئین کے اندر جو آرٹیکل 187 ہے مکمل انصاف والا، تو وہ آرٹیکل 187 کے تحت مکمل انصاف کرتے ہوئے بھی کوئی بھی حکم پاس کر سکتی ہے۔ ایڈوکیٹ شاہد جمیل یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو توہین عدالت کی کارروائی ہے، اس توہین عدالت کی کارروائی جو ہے یہ سپریم کورٹ کا ایک آئینی اختیار سماعت ہے، اور اس توہین عدالت کی کارروائی میں بھی آرٹیکل 187 کے تحت مکمل انصاف کرنے کے لیے سپریم کورٹ کسی قسم کا حکم بھی پاس کر سکتی ہے، اور سپریم کورٹ جب اپنی جورسڈکشن ریزیوم کر لے تو پھر آرٹیکل 187 بھی اس کو دستیاب ہے۔ اور اس حوالے سے ایڈوکیٹ شاہد جمیل نے آئین کے آرٹیکل 204 کا حوالہ دیا، جس میں بڑے واضح طور پہ سپریم کورٹ کو توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ تو یہ ایڈوکیٹ شاہد جمیل کے جو دلائل ہیں ان کا خلاصہ تھا۔ ایڈوکیٹ حامد خان نے بھی جو ہے اپنا دلائل دیے، اور انہوں نے بھی بھرپور انداز سے یہ کہا کہ یہ جو دو کمیٹیاں اب بن گئی ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کے بعد، تو ان دو کمیٹیوں کے اندر جو اختیارات ہیں ان کی تشریح جو ہے بہت ضروری ہے۔ ایڈوکیٹ حامد خان نے بھی کہا کہ جو معاملہ بھی جس کا 26ویں آئینی ترمیم کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ جو آئینی معاملات ہیں وہ آئینی بینچ میں جائیں گے، تو اس کے لیے جو پروسیجر طے ہوا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر، وہ یہ طے ہوا ہے کہ وہ معاملہ پہلے پرانی والی سیکشن 2 کی کمیٹی میں آئے گا، اور یہ وہ کمیٹی ہے جس میں آئینی بینچ کے سربراہ کو بھی نمائندگی دی گئی ہے، اور پھر وہ سیکشن 2 والی پرانی والی جو ججز کمیٹی ہے وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ ان تمام کیسز میں سے کون سے کیسز آئینی بینچ کو جانے ہیں اور کون سے کیسز جو ہیں وہ ریگولر بینچ کو جانے ہیں۔ اچھا، اور جب جو کیسز آئینی بینچ کو چلے جائیں گے تو اس کے بعد پھر جو آئینی بینچ کی ججز کی کمیٹی ہے پھر وہ یہ فیصلہ صرف کرے گی کہ وہ جو آئینی بینچز کے کیسز آئے ہیں وہ 2 ججوں کے سامنے لگنے، کن ججوں کے سامنے لگنے، اور آئینی بینچ کے اندر ہی جو مقدمات کی تقسیم ہے صرف اس کا فیصلہ وہ آئینی بینچ کے ججز کی کمیٹی کر سکتی ہے۔ تو یہ ایک ایڈوکیٹ حامد خان نے بڑے ہی مدلل انداز سے یہ ایکسپلین کیا۔ اچھا، اس میں ایک اور خاص بات یہ ہے جو میری دیگر وکلاء سے بھی بات ہوئی کہ اس میں جو کامن سینس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو قانون کی منشا ہے اور 26ویں آئینی ترمیم کی جو منشا ہے، اس میں ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ جو پرانی سیکشن 2 والی کمیٹی ہے اس میں آئینی بینچ کے سربراہ کو بھی نمائندگی دی گئی ہے۔ آئینی بینچ کے سربراہ کا ایک ووٹ ہے، اور جو بھی فیصلے ہوں گے وہ ووٹ سے ہوں گے۔ اب جو معاملہ بھی سیکشن 2 کی پرانی والی ججز کمیٹی میں آئے گا، اگر وہ آئینی معاملہ بھی ہے تو بھی وہاں پہ ووٹنگ ہوگی۔ اب اگر ایک چیف جسٹس اور جو سپریم کورٹ کا سینئر ترین جج ہے جو کہ اب جسٹس منصور علی شاہ ہیں، وہ دونوں مل کے اپنے 2 ووٹ جو ہیں کسی خاص مقدمے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ مقدمہ آئینی تو ہے مگر یہ ریگولر بینچ سنے گا یا فل کورٹ سنے گا، تو پھر وہ فیصلہ ہوگا اس ججز کمیٹی کا۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ووٹ دیے اس لیے گئے ہیں، 3 ووٹ رکھے اس لیے گئے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہو میجارٹی سے ہو۔ اور یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی جو ہے وہ ایک آئینی کیس کو بھی ریگولر بینچ میں لگا سکتی ہے اپنے 2 ووٹوں کے ذریعے، اور آئینی بینچ کے سربراہ کو صرف 1 ووٹ دی گئی ہے۔ وہ اس لیے دی گئی ہے کہ بنیادی طور پہ یہ فیصلہ الٹیمیٹلی انتظامی سائڈ پہ ججز کمیٹی اگر غلط بھی کرتی ہے تو وہ معاملہ اسی طرف جائے گا جس طرف 2 ووٹوں کی اکثریت سے یہ ججز کی کمیٹی اس کو بھیجے گی، چاہے وہ ریگولر بینچ ہے چاہے آئینی بینچ ہے۔ تو پھر وہ ریگولر بینچ یہ فیصلہ کرے گا یا آئینی بینچ یہ فیصلہ بعد میں کر سکتا ہے کہ یہ اس کی جورسڈکشن آئین کے مطابق ہے یا نہیں، مگر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کو یہ کوئی آئین کی تشریح کا اختیار نہیں دیا گیا، تو اس لیے صرف 1 ووٹ دیا گیا ہے آئینی بینچ کے سربراہ کو ججز کمیٹی جو سیکشن 2 کے تحت ہیں اس کے اندر۔ تو بہرحال آج کی یہ کارروائی تھی۔ لگ یہ رہا ہے کہ آج اٹارنی جنرل کمرہ عدالت میں جتنے بھی دلائل آتے رہے وہ ان کے نوٹس لیتے رہے، اور اٹارنی جنرل نے اب جب کہ اس محاذ جنگ پہ اپنی حاضری ڈال دی ہے تو یہ معاملہ ذرا آگے چلے گا۔ یہ معاملہ اب کل تک چلا گیا ہے، مگر اس میں اب سب سے دلچسپ چیز جس کے بہت سارے وکلاء
مسکراتے چہروں سے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ ایڈوکیٹ احسن بھون بھی اب یہ آئینی معاملات کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ کی معاونت کریں گے اور وہ دلائل دیں گے. اور جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اٹارنی جنرل سے کہ آپ اپنے گروپ کے بندے بھی ڈال لیں، اس سے بیلنس ہو جائے گا. اور اس کے لیے اب ایڈوکیٹ احسن بھون اور ایڈوکیٹ خواجہ حارث جو ہیں وہ دونوں ہی، میں یہ تو نہیں کہوں گا برابر کے وکیل ہیں، لیکن دونوں ہی بڑے نام ہیں، اور ایک سیاست میں اور ایک وکالت میں. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.